बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं इरफान तिलगामी। नाजरीन, अगरचे कुछ दिन पहले 10वीं जमात के नताइज का ऐलान हुआ और कई एक बच्चों ने उसमें बहुत अच्छे नंबरात लाए, लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें जनूबी कश्मीर की तो ज़्यादातर रिज़ल्ट जो अच्छा रहा वो जनूबी कश्मीर का ही रहा। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इस बार भी लड़कियां जो है वो अव्वल नंबर पे रही। और हमेशा अगर हम बात करें देखते रहते हैं तो शायद आज के ज़माने में अब लड़कियां लड़कों से कम नहीं। बिल्कुल अगर हम देखें खेल के मैदान में, चाहे पढ़ाई के मैदान में, चाहे टेक्नोलॉजी के दौर में, हर एक जगह पे आज लड़कियां अव्वल नंबर पे हैं। वहीं पे अगर बात करें तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनूबी कश्मीर के पुलवामा के बानगुड़ गाँव में, जो कि एक छोटा सा गांव है। और इस गांव की जो रौनक है वो बढ़ाई है रूही एजाज़ ने, जिन्होंने 500 में से मैं बिल्कुल कहूँगा कि 500 मार्क्स लाए हैं और अपने वालिदीन के साथ साथ इस गांव का जो सर है वो ऊंचा किया है। उसके जो वालिदीन है वो इस पे फ़ख्र महसूस कर रहे होंगे कि वाकई हमने एक ऐसी बच्ची को जन्म दिया है जो शायद किसी लड़के से कम नहीं। पहले मैं आपको इसकी फैमिली डिटेल्स बताऊं कि जो रूही है, रूही के जो फादर है वो मज़दूरी का काम करते हैं और ख़ुद जो है वो किसी बीमारी में मुब्तला है। और साथ ही साथ जो इनकी माँ है उनका भी यही कहना था कि काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ा अपनी बच्चियों को पढ़ाने में, क्योंकि आप खुद देखते होंगे कि आज प्राइवेट स्कूल्स का क्या हाल है, कितनी फ़ीस होती है और किस तरह से। हालांकि मैं आपको बता दूं, फ़ख्र से मैं ये बात कह सकता हूं कि एजाज़ अहमद ने हमें ये बात बताई कि वो फ़ख्र महसूस करते हैं कि उनकी 2 बेटियां हैं। हालांकि उनकी खाली यही 2 बेटियां हैं, एक तो 12वीं जमात में पढ़ती है और दूसरी ये जो है रूही एजाज़, ये 10वीं जमात में पढ़ती थी। हालांकि हम बात करेंगे रूही एजाज़ से, इनसे भी हम जानेंगे कि इनकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है। पहले तो हम आपका वेलकम करते हैं कश्मीर क्राउन में। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सक्सेस के लिए मेरे पीछे मेरी इस सक्सेस का, जो मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी सक्सेस है मेरे लिए, एक तो मेरे टीचर्स का है। ये मेरी स्कूलिंग थी अल हिलाल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वामपोरा से, और मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है। ख़ास तौर पे कि वानी हाजी बशीर अहमद वानी जो है वो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल है, उन्होंने ही मुझे ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे हर टाइम पे बुलाते थे। कभी कभार ब्रेक जब होती थी स्कूल में तो वो मुझे बुलाते थे और कहते थे कि आपको किस तरीके से चलना है। हर किसी टीचर ने मुझे सपोर्ट किया है, स्पेशली हाजी बशीर अहमद वानी ने। और हमें उन्होंने एग्ज़ाम्स रखे थे स्कूल में, जिसकी वजह से हमें इतनी बहुत बड़ी कामयाबी हमें मिली है। उन्होंने हमें हमारे मलिक फिरदौस साहब थे, वो हमें एग्ज़ामिनेशन कंट्रोलर थे, उन्होंने ही हमें ये ज़्यादा सपोर्ट किया। वो हमें एग्ज़ाम्स रखते थे जिसकी वजह से हमें इतनी बड़ी कामयाबी मिली। और मेरे जो कलीग्स थे वो सारे पास हो चुके हैं और 23 डिस्टिंक्शंस हमें हैं उसमें। अगर हम बात करें तो इस साल कोविड का जो अच्छा खासा असर रहा, कोविड की वजह से जो स्कूल है वो बंद रही। हालांकि कई एक महीनों तक बंद रही, खाली ऑनलाइन क्लासेस चलती रही। उसके बावजूद यहाँ पे 4G अवेलेबल नहीं था, 2G में पढ़ना था। तो आप उस वक्त में कैसे पढ़ती थी? जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुए, क्योंकि हमें फ़ोन की प्रॉब्लम थी, फ़ोन हमारे पास अवेलेबल नहीं था और हम पापा को भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि उसके पास इतने खर्चात उठाने पड़ते हैं हमारे लिए। वो उठाता है खर्चात सारे। हम नहीं कह पाए उससे कि हमें फ़ोन चाहिए, क्योंकि फ़ोन अवेलेबल था ही नहीं घर में। फिर मुझे प्रिंसिपल सर ने स्कूल बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि आप ऑनलाइन क्लासेस क्यों नहीं देते हो। फिर मैंने उनको सारी डिटेल्स बताई कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने मेरे लिए और कुछ बच्चे थे उनके लिए भी ऑफलाइन क्लासेस, कम्युनिटी क्लासेस फिर शुरू किए। इस तरीके से मैंने इस कामयाबी को चूम लिया। यानी कि आपने कोई भी ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं किया क्योंकि आपके पास मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी नहीं था। जी। तो इसके अलावा फिर आपने कम्युनिटी क्लास से पढ़ा? यस सर। तो फिर कम्युनिटी क्लासेस में जो है आपके जो असातिज़ा है, क्या वो आते थे उन दिनों कि नहीं? हाँ, वो आते थे, सारे असातिज़ा किराम आते थे। वो जब भी आते थे, और फिर उन दिनों भी जब मैं जाती थी कम्युनिटी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, वहाँ जाती थी,
ان دنوں بھی وہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے. مجھے نوٹس کی پرابلم تھی, ہر ایک بچے کے پاس انہوں نے میٹیریل پہنچایا, اور اسپیشلی مجھے وہ زیادہ فورس کرتے تھے کہ آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے, اس طریقے سے لرن کرنا ہے, اور میری بہن نے بھی مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا. اگر ہم بات کریں, آپ نے خود کہا کہ آپ نے کوئی بھی آن لائن کلاس اٹینڈ نہیں کیا, تو جب اسکول بھی بند تھے, آپ نے آن لائن کلاسز بھی نہیں لیے, تو اس وقت آپ اپنے گھر پہ کیسے پڑھتی تھی پھر؟ مجھے بہن پڑھاتی تھی کیونکہ اس نے اس سے پہلے 10th کلاس دیا تھا, وہی مجھے سپورٹ کرتی رہی کہ کس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے, کیونکہ مجھے سر نے میٹیریل دیا تھا, کچھ نوٹس وغیرہ دیے تھے, اور انہی سے میں گھر میں پڑھتی تھی. کبھی کبھار مجھے ڈیورنگ آن لائن کلاسز میرے جو پرنسپل صاحب ہیں وہ مجھے اسکول بلاتے تھے, اور وہیں پہ مجھے وہ سارے میٹیریل وغیرہ دیتے تھے, اور میں پھر وہی گھر میں پڑھتی تھی خود. اور میری بہن کا بھی سپورٹ رہا ہے اس میں. جب مجھے کئی جگہ پہ لگتا تھا کہ مجھے یہاں پہ پرابلم ہوئی ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ میں سچویشن کیسے ہینڈل کروں, تو مجھے بہن سپورٹ اس ٹائم کرتی تھی. اگر ہم آج کی بات کریں تو آج کے دور میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس بھی موبائل فونز ہوتے ہیں, کیا وجہ تھی کہ آپ کے پاس موبائل فون نہیں تھا؟ جی, پہلے ہی بولوں گی کہ جو میرے پاپا ہے وہ ایک مزدور ہے. مزدور بھی نہیں ہے کیونکہ وہ کچھ کام نہیں کرتے ہیں, فارمر ہے. اس سے مجھے پرابلم ہوتی تھی, لیکن پھر بہن نے بولا. پاپا کو تنگ نہیں کیا کہ مجھے موبائل فون دیجیے؟ تنگ کیسے کرتی تھی, کیونکہ مجھے حالات پتہ تھے ہمارے گھر کے حالات کیسے ہیں, تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی گھر والوں کو, کیونکہ اگر میں بولتی شاید میرا پاپا میرے لیے وہ اس ٹائم کر سکتا تھا, بٹ میں نے وہ چیز اوائڈ کی. اس کے بدلے میں نے خود ریڈنگ کی, کیونکہ مجھے لگا کہ میں خود کی ریڈنگ سے بہت کچھ سیکھ سکتی ہوں, اس لیے میں نے پھر پاپا کو کچھ نہیں بولا. اگر ہم دیکھیں تو آج کل کے زمانے میں کیا ہوتا ہے کہ کئی ایک لوگ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو نہیں پڑھنا چاہیے, لڑکیوں کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے, تو آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا لگا, کبھی آپ کو پاپا نے بولا کہ آپ مت پڑھو یا باقی؟ جی نہیں, انہوں نے ہمیں کبھی نہیں بولا, انہوں نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا. جب بھی میری رزلٹ نکلتا تھا اسکول میں, اور پھر میرے پاپا جب رزلٹ وہ سنتا تھا وہ بہت زیادہ خوش ہوتا تھا, اور اس نے مجھے ایکسپیکٹیشن مجھ سے یہ رکھی تھی کہ اس سال اس کو شاید 500 آؤٹ آف 500 ہوں گے. لیکن بدقسمتی سے مجھے پتہ نہیں ہے کہ, لیکن میری ایکسپیکٹیشن بھی یہی تھی کہ مجھے 500 ہوں گے, پورے 500 ہوں گے. پتہ نہیں ہے اب کس میں گر گئے ہیں یہ 2 نمبرس. اب میں نے چاہا کہ میں ریوالویشن بھروں. اب 2 نمبرس کے لیے؟ ہاں. کیوں, کیا وجہ ہے؟ کیونکہ میں نے ایکسپیکٹ, ہاں مجھے چاہیے, کیونکہ میں نے جو سارے پیپرس کیے تھے, میں نے اتنی محنت کی. کہتے ہیں کہ جب تک, یہ شاید اللہ کی مرضی تھی, اللہ اسی میں راضی تھا, تو میں بھی اب اسی میں راضی رہوں گی. تو آپ نے اب ریوالویشن فارم بھرا 2 مارچ کے لیے؟ اب بھر رہی ہوں, اب بھروں گی اس کو. اچھا, آپ مجھے بتائیں, اگر ہم بات کریں یہاں پہ جو ہے سرکاری سکول بھی ہے, پرائیویٹ سکولز بھی بہت سارے ہیں, آپ کیوں پرائیویٹ سکول میں گئی بنسبت اس کے کہ آپ گورنمنٹ سکول میں بھی جا سکتی تھی؟ وہ میرے ماں باپ کی چوائس تھی, اس لیے انہوں نے مجھے اس سکول میں بھیجا, اس لیے کیونکہ گورنمنٹ ٹیچرز اچھے پڑھاتے ہیں, اچھے بہت زیادہ ہوتے ہیں, لیکن وہاں پہ بچہ دھیان نہیں دیتا ہے. پرائیویٹ سکول میں جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہوتی کہ کس طریقے سے بچے کو پڑھانا ہے, اس لیے میری ماں باپ نے ایسا سوچا کہ ان کو بیٹر رہے گا پرائیویٹ اسکول میں ہی پڑھنا. اب آپ آگے کیا بننا چاہتی ہیں؟ انشاءاللہ ڈاکٹر. انشاءاللہ. پیرنٹس کی بھی یہی خواہش؟ ہاں, ان کی بھی یہی ہے, اس لیے میری بھی ہے. اچھا, اگر ہم بات کریں پرائیویٹ سکولز کی, تو آپ کے سکول میں سب سے زیادہ سپورٹ آپ کو کس کا رہا؟ میرے پرنسپل سر کا رہا, اس کے بعد میری ساری ٹیچرز کا رہا. زیادہ سے زیادہ مجھے لگتا ہے میرے پرنسپل سر کا ہی رہا. یعنی کہ آپ کے جو پرائیویٹ ٹیچر ہیں وہ آپ کے پرنسپل سر ہیں؟ ہاں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ سے کوئی گولڈن ٹیسٹ لیا گیا یا باقی ٹیسٹ جو سکول؟ ہاں, گولڈن ٹیسٹس بھی لیے گئے, اور ہمیں ویکلی جو ہے 2 ٹیسٹز ہوتے تھے, ایک منڈے اینڈ دوسرا تھرسڈے. ہاں, انہی دنوں ہوتے تھے ٹیسٹز ہمارے, 25 نمبرات ہوتے تھے, اور پھر وہ جو مارکس تھے وہ مارننگ اسمبلی پہ وہ بولتے تھے. اس طریقے سے ہم نے محنت بہت زیادہ کی, کیونکہ جو وہ ایگزامس ہمیں لیتے تھے اسکول میں, اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا. اتنی پھر ٹینشن نہیں ہوئی کہ اب پڑھائی کرنی ہے. ڈیورنگ ایگزامس جو ہمیں فائنل ایگزامس تھے, ان دنوں ہمیں نہیں لگا کہ اب اتنی محنت کرنی ہے, وہ کرنا ہے, یہی کرنا ہے, اور یہاں سے گھر کا کام بھی پڑتا تھا, وہ بھی کرنا ہوتا تھا. اچھا, آپ نے کہا کہ میں آگے بن کے ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں. انشاءاللہ. تو اگر ہم دیکھیں کئی ایک ڈاکٹر صاحبان جو ہے وہ خالی پیسے کے لیے ڈاکٹر بنتے ہیں. پیسے کے لیے ضروری نہیں ہے ڈاکٹر بننا. نہیں, اگر آپ ڈاکٹر بنیں گی تو آپ کیا کریں گی؟ غریبوں کی مدد کروں گی, اور وداؤٹ فی.
وداؤٹ فی. وہ میں کام انجام سے اچھے سے دوں گی انشاءاللہ الرحمن. وداؤٹ فی یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, وداؤٹ فی آپ بول رہی ہیں, یہ انشاءاللہ ہمیشہ ریکارڈ رہے گا. انشاءاللہ. جب آپ انشاءاللہ ڈاکٹر بنیں گی تو اس ٹائم پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ دیکھیے روحی جی آپ نے اس ٹائم کہا تھا کہ میں فری میں دیکھوں گی ہر ایک پیشنٹ کو. انشاءاللہ, کیونکہ ہم نے یہ سختی دیکھی ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے. کیونکہ میری ماں بھی بیمار تھی, میرے پاپا بھی تھے, اور مجھے بھی ٹائیفائڈ تھا ڈیورنگ اس سے ایگزام سے پہلے, مجھے فائنل ایگزام سے پہلے ٹائیفائڈ نکلا. لیکن میرے گولڈن ٹیسٹ چل رہے تھے وہاں سے. ان دنوں میں مجھے لگا کہ اس ٹائم مجھے کس نے سپورٹ کیا سب سے زیادہ, اور مجھے تو ہے اب وہ یاد کون کون ہے اس میں شامل. اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ وداؤٹ فی انشاءاللہ میں چاہتی ہوں کہ میں بہت بڑی اچھی اور بہترین ڈاکٹر بنوں. نہیں, آپ پہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. آپ کے جو والدین ہیں ان پہ جو ہے آپ کو بہت ہی ناز ہے, کیونکہ وہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے, انہوں نے دونوں امیدیں آپ ہی پہ رکھی ہے, یعنی کہ آپ ان کی بیٹی بھی ہو اور آپ ان کا بیٹا بھی ہو. تو آخر پر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا میسیج رہے گی آپ ان بچوں کے لیے جو آج کا ایگزام کوالیفائی نہیں کر پائے, تو ان کے لیے کیا میسیج رہے گی؟ پہلے میں ان پیرنٹس کو مبارکبادی دیتی ہوں جن کے بچے اس ایگزام میں کوالیفائی ہوئے ہیں, اور جو بچے کوالیفائی نہیں ہوئے ہیں, اور ان کے لیے میری یہ میسیج ہوگی کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے, اور محنت سب سے زیادہ ضروری ہے. ہارڈ ورک از مسٹ. وہ ہارڈ ورک کریں گے تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. ہارڈ ورک ان کے لیے ضروری ہے. اور جو پیرنٹس یہ بولتے ہیں کہ بیٹیوں کو نہیں پڑھانا چاہیے, میرے خیال سے وہ غلط سوچ رہے ہیں. ان کی بہت زیادہ گھٹیا سوچ ہے میرے لیے. ان کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں. یہ نہیں ہوتا ہے کہ بچے کو پریشرائز کرے کہ نہیں آپ کو یہ کرنا ہے. پہلے بچے کی مرضی تو دیکھو وہ کیا چاہتا ہے. پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ ان سے پہلے پوچھ لے کہ آپ کو کہاں پہ پرابلم ہے, کہیں پہ پرابلم مت ہے, یہاں پہ ٹھیک چل رہا ہے. مطلب سب کچھ پہلے ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے. ایسے کچھ مطلب اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گھر والوں کو کچھ کہہ نہیں پاتے ہیں, کیونکہ ان کے پیرنٹس ایسے نہیں ہوتے ہیں, ان کے ساتھ اچھے سے بہیو نہیں کرتے. ان پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے جو بچے ہیں ان کے ساتھ اچھا بہیو کرے تاکہ وہ ان سے سب کچھ بول سکے. بالکل آپ نے صحیح بات کہی, آپ نے ایک بات صحیح کہی. بے شک یہ کہا جاتا ہے کہ شاید یتیم وہ بچہ نہیں ہوتا ہے جس کے ماں باپ نہ ہو, بلکہ شاید یتیم وہ بچہ ہے جس کے ماں باپ اس کے جذبات کو نہ سمجھ سکیں اور اسے وہ کیئر نہ کر سکیں. تو آپ کی اب لاسٹ میں کیا میسیج ہے؟ میری میسیج یہی ہے کہ اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہر ایک کو کامیاب کرے اور ہمیں بھی زندگی میں اب کامیاب و کامران کرے. چلے روحی جی آپ کا بہت بہت شکریہ. بہرحال ناظرین ہم بات کر رہے تھے روحی جی سے جنہوں نے اپنے علاقے بانگنڈ پلوامہ کا جو نام ہے وہ روشن کیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کئی ایک مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑا کیونکہ ان کا جو باپ ہے وہ کوئی ملازم نہیں ہے. ان کے باپ ایک معمولی سے زمیندار ہے, وہ زمینداری کر کے اپنی ان دو بیٹیوں کو پڑھاتے ہیں. بہرحال میں ضرور ان کے باپ سے بھی بات کرنا چاہوں گا اور ان سے بھی جانیں گے کہ آخر کن مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑا اپنی ان دو بیٹیوں کو پالنے میں. اعجاز صاحب گۄڈٕ چھُ تۄہہِ سانہِ طرفہٕ مبارک. خیر مبارک, اللہ تعالیٰ یشنو تۄہہِ تہِ روٗد مبارک جناب. اعجاز صاحب مےٚ ؤنۍتو أزکِس دورس منٛز 2 بچی پرناونہِ پتہٕ تِم بچی تمام یِم علاقُک ناو روشن کرنہِ, مےٚ ؤنۍتو کیٛاہ کیٛاہ وٕچھِو تُہۍ پنٛنہِ زندگی منٛز, کۭتیٛاہ مُشکلات تُلِو تُہۍ یِم بچی 2 پرناونس منٛز؟ واریاہ کینٛہہ مُشکلات حظ پیٚیہِ اَسہِ تُلٕنۍ, مگر یہِ اوس مےٚ شوق انٛدٕ وَنٛدٕ پٮ۪ٹھَے یِم گژھن تعلیٖم حٲصِل کَرٕنۍ تہٕ جان رٕتٮ۪ن پوسٹن پٮ۪ٹھ گژھن یِم گژھٕنۍ. تَتھ منٛز تہِ گژھن بِلا لالٕچ اگر یِم ڈاکٹر بنن, بِلا لالٕچ کیٛازِ پنٕنۍ غریٖبی یاد تھٲیِتھ بیٚیہِ سٕنٛز غریٖبی تہِ گژھن سمجھٕنۍ حظ, تہٕ یِم گژھن نہٕ تہِ کَرٕنۍ. اَمے شوقہٕ روٗد مےٚ یہِ ذہنس منٛز. موٚزوٗرۍ کٔرِتھ ہُہ کٔرِتھ یہِ کٔرِتھ زِراعت رنٛگ تہِ آو, دیُت اللہ تعالیٰ ہن فٲیدٕ تہٕ یِمن تہِ لوٚگ سپورٹ برابر. یِم ژھاران ٲسۍ
کاپی واپی بہٕ اوسُس پرواز بنان تُہۍ مہ ہیٚیِو غم کینٛہہ خۄداے سوزِ خۄدایَس پٮ۪ٹھ تھٲیِو تُہۍ بروسہٕ وۄنۍ چھُس بہٕ یِمنٕے کُن وٕچھِتھ دۄہا دۄہا بہٕ دَپان اہن حظ آ بہٕ چھُس دَپان وۄنۍ وٕچھو کَرو خۄداوندی کٔرِیٖمَس زارٕ پار سُہ چھُ بوٚڑ رحم کَرن وول سٲلِم تعریٖف چھِ خۄدایَس تہٕ خۄداے سٕنٛدِس رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلمَس تہٕ اَسہِ تہِ بخشِن ہدایت خۄدا تہٕ خۄداے سُنٛد رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم تہٕ أسۍ تہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛز زارٕ پارا کَران تہٕ اَدٕ کیٛاہ جِناب. چلو اعجاز صٲب تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. اعجاز صٲب بہٕ چھُس بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ تۄہہِ سلام پیش کَران کہِ اَکھ غریٖبی ہٕنٛز زندگی گُزٲرِتھ چھِ تۄہہِ اَنٛدر یہِ جذبہٕ کہِ اگر میٛانہِ بٔچی پگاہ ڈاکٹر بَنَن تہٕ یِم ہَسا کَرَن پنٛنٮ۪ن لوٗکَن ہٕنٛز خدمت پنٛنہِ کٔشیٖرِ ہٕنٛدٮ۪ن لوٗکَن ہٕنٛز خدمت کَرَن سۭتۍ سۭتۍ یِم ہَسا میٛانہِ بٔچی چھِ یِم نَسا روزَن نہٕ تِمَن ڈاکٹر صٲبَن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ کینٛہہ یِم ڈاکٹر صٲب خٲلی رۄپیو دَہو خٲطرٕ ڈاکٹر بنا چھِ. بہرحال ناظرین میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ایک بار میں آپ کو پھر بتا دوں کہ اس وقت میں موجود ہوں جنوبی کشمیر کے پلوامہ کے بانگنڈ علاقے میں اور اس علاقے کا نام روشن کیا ہے روحی اعجاز نے جنہوں نے 100% نمبرات حاصل کیے ہیں 10th کلاس کے ایگزام میں. بہرحال ناظرین یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ضرور آج ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ساتھ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان بچوں کے لیے جن کی معیشی حالات ٹھیک نہیں ہیں جن کے گھر والوں نے انہیں بڑی مشکل سے پڑھایا ہوتا ہے اور آپ خود اندازہ لگائیں جو بچی آج کے زمانے میں جس کے پاس موبائل فون نہ ہو اس کے بعد بھی اس کے 100% نمبر حاصل کرنا بہت ہی بڑی بات ہے اور بہت ہی فخر کی بات ہے. بہرحال میں آخر پر ایک بار آپ کو بتا دوں کہ آج ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پلوامہ کے ساتھ ساتھ ڈی سی پلوامہ کے ساتھ ساتھ جو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے یعنی کہ چیف ایجوکیشن آفیسر پلوامہ انہیں چاہیے کہ وہ ایسے بچوں کے لیے وہ ضرور ایک اسکالرشپ رکھے جس میں ان کو فائدہ حاصل ہو سکے تاکہ ان کے جو پیرنٹس ہیں ان پہ بھی زیادہ دباؤ نہ آ سکے اور یہ بچے اچھی طرح سے اپنی تعلیم اور ساتھ ہی ساتھ جو پرائیویٹ کوچنگ ہے وہ جاری رکھ سکیں. بہرحال ناظرین مجھے دیجیے اجازت ویڈیو جرنلسٹ خان عابد کے ساتھ. خدا آپ کا حامی و ناصر. کشمیر زندہ باد. میڈی ورلڈ دا میڈی سٹی باغ سندر بالا نزدیک ہیلپ پور میڈیکل شاپ چھتبل سری نگر. مرض کیسا بھی ہو اس کی تشخیص بہت ضروری ہے اور اس کے لیے ہمیشہ کسی اچھی لیبارٹری سے ٹیسٹ کرانے لازمی ہے. آپ کے شہر باغ سندر بالا چھتبل میں جدید مشینری سے لیس میڈیکل لیبارٹری جہاں ہر قسم کے ٹیسٹ کی سہولیات موجود ہے. اسپیشلسٹ ڈاکٹروں اور تجربہ کار سٹاف کی زیر نگرانی میں تمام تر ٹیسٹ مناسب قیمتوں میں کرائے جاتے ہیں. ہمارے یہاں ڈاکٹر پرویز پنڈت کنسلٹنٹ فزیشین، ڈاکٹر بلکیس امین OBS گائنی کنسلٹنٹ، ڈاکٹر ارشد بشیر جنرل لیپروسکوپک سرجن، ڈاکٹر شاہ منیر سکن اینڈ سیکس کنسلٹنٹ، ڈاکٹر عابد حسین MS آرتھو کی خدمات میسر ہے. اس کے علاوہ سپر اسپیشلٹی کلینکل پیتھولوجی لیبارٹری میں سے 40% ڈسکاؤنٹ آل بلڈ انویسٹیگیشنز پر دستیاب ہے. ہم اپنے ادارے میں موجود جدید مشینری اور قابل ڈاکٹرز اور بہترین لیبارٹری ٹیکنیشینز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی بدولت آپ کی بیماری کی مستند اور صحیح تشخیص کر کے علاج کے لیے مکمل رپورٹ تیار کرتے ہیں. مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں میڈی ورلڈ دا میڈی سٹی باغ سندر بالا چھتبل سری نگر. فون نمبر 9906229227 94197 88887. ہمارا عزم صحت مند معاشرہ.